माह ज़िलहज की 6 तारीख से 10 तारीख तक किसी भी एक दिन, बस एक दिन का ये अमल है, एक मुट्ठी चीनी का अमल है और ये बड़ा ही अल्लाह वालों का आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को हर साल तकरीबन किया जाता है और आपके पास भी मौका है। आप 6 से लेकर 10 के दरमियान किसी भी एक दिन इस अमल को करके अपनी बड़ी से बड़ी हाजत है अपना नसीब खुलवा सकते हैं। देखें, जो लोग आज मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज इस अमल के ज़रिए किसी भी दिन, किसी भी वक़्त करके इस अमल से फ़ायदा उठा लो। बस ये मौका ज़ाया मत कीजिएगा। ये इतना बाकमाल वजीफ़ा है, इतना बाकमाल और बड़ा आसान सा अमल है और ये कई मरतबा आज़माए जा चुके हैं। इससे पहले पिछले साल भी लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया और आज तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो लोग अभी तक महरूम है, जिन्होंने इस अमल को नहीं किया, लाजमी तौर पर इस अमल को सिर्फ एक बार जिंदगी में कर ले। नसीब बदल जाता है, मुकद्दर संवर जाता है, किस्मत के बनताले खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आजमाए हुए बाकमाल है, कई लोगों के हालात बदलने वाला अमल है। तो आपने एक मुट्ठी सिर्फ चीनी लेनी है और चीनी आपको पता है कि हर घर से मिल जाती है, हर दुकान से मिल जाती है। छोटी से छोटी भी किराए की दुकान हो तो चीनी मौजूद होती है। आपने सिर्फ 10-15 रुपए की चीनी ले लेनी है, यानी एक मुट्ठी चीनी। आपके घर में अगर पड़ी है तो वो भी अच्छा है, वरना आप सिर्फ एक मुट्ठी चीनी लेकर इसके ऊपर इस अमल को करें। अब आपके पास कितने दिन है? 5 दिन है। ईद आने तक आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। ईद का दिन भी इसमें शामिल है, आप ईद के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। रुके हुए काम या अपने कारोबार को जारी करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज्यादा करने के लिए, रुके हुए कामों को जारी करने के लिए बाज लोगों के रिश्ते आते हैं, वही बात रुक जाती है, आगे कोई जवाब ही नहीं आता। बाज लोगों की दुकान चलते चलते ठप हो जाती है। बाज लोगों की तामीर मकान तमीर शुदा इसी जगह रुक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती। मकान है, दुकान है, कारखाना है, फैक्ट्री है, कोई भी काम शुरू करते हैं, बस थोड़े दिन चलता है फिर रुक जाता है। अक्सर लोगों के साथ ये मसाइल है। देखिए, वीडियो बड़ी अहम है, बड़ा कीमती अमल है। इस कीमती अमल को जानने के लिए वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कोई एक बात भी आपने मिस नहीं करनी, वरना इस अमल की बरकत से महरूम रह जाता है। इसलिए जिनकी शादी रुक जाती है, बाज़-औक़ात पहली बीवी से तलाक होने की नौबत आ जाती है, दूसरी शादी नहीं हो रही होती। बाज़-औक़ात रिश्ते आते हैं लेकिन वहीं आके कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। और बाज़ वक्त किसी जगह अप्लाई किया होता है जॉब के लिए, तो वो दरख्वास्तें दे देकर बंदा थक जाता है, कोई जवाब नहीं आता। तो ऐसे मामलात अगर तुम्हारे साथ भी हैं, आपके काम रुक जाते हैं, कहीं से कोई बात नहीं बन रही, तो फौरी तौर पर इस अमल को करें, अपने सारे काम खुलवा लें और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें जो हैं, सिर्फ 3 चीज़ें, जो मुट्ठी चीनी ली हुई है, इस पर सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। बस इतना सा काम करना है, इसकी तरतीब को बड़े तवज्जो के साथ सुनना है। बस जिस दिन भी आप ये इरादा कर लें, नियत कर लें इस अमल को करने का, आपने इस दिन गुस्ल कर लेना है। देखिए, गर्मी में नहाना कोई मुश्किल नहीं होता, हर बंदा नहा सकता है। हम तो दिन में 3-3, 4-4 बार भी नहाया जा रहा है। तो गुस्ल कर लेना, कपड़े साफ पहनकर आपने किसी भी जगह अपने घर में बैठ जाए। दुनिया में जिस कोने में भी आप, जिस मुल्क में भी आप हैं, जिस कंट्री में भी है, जहाँ भी आप बसते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी अमल कर सकते हैं। कहीं भी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, जापान के रहने वाले हैं, दुनिया की जिस कंट्री के भी आप रहने वाले हैं, बस इस अमल को आप कर लें। देखिए, इसके ऊपर सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। 3 चीज़ों को मैं मुसलसल इसी तरतीब के मुताबिक बताऊंगा, जिस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। अब ज़रा समझिएगा, क्योंकि यह अमल सिर्फ और सिर्फ साल में 3 मौक़ों में किया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर 3 मौक़ों में इस अमल को किया जाता है। या तो माह ज़िलहज के इस अशरे में, यानी कि जो पहला अशरा होता है, इसके जो दूसरे 5 से 10 दिन है, यानी कि 6 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज होते हैं, इनमें से किसी भी दिन इस अमल को कर लिया जाता है। दूसरा माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, इसके 25 से 30 दिन तक किसी भी दिन इस अमल को कर लिया जाता है। तीसरे नंबर पर मुहर्रमुल हराम जो आगे आने वाला है, वो साल का नया महीना होता है, यानी ये साल का आखिरी महीना है। ज़िलहज जो है, इस्लामी साल के एतबार से ये आखिरी महीना है
اور اسی طرح جو آگے محرم آئے گا وہ سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ تو اب آخر میں جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اگلے سارے سال آپ کی زندگی کے جتنے بھی سال ہیں آپ اس کی برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کے لیے میں آپ کو کہا ہے کہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے وقت نکال لیں، صرف 5-10 منٹ نکال لیں، کوئی مشکل نہیں۔ کھوئے ہوئے مقام بھی بحال ہو جاتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے اب اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے کہ تنگ دستی، مفلسی نے اگر گیر رکھا ہے، مالداری ختم ہو چکی ہے اور مقام جو آپ کو ملا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آپ معزول کر دیے گئے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کے لیے اس عمل کو لازمی طور پر اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے یہ اسما پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ نام پڑھنے ہیں آپ نے، دیکھیں اس کا مطلب ہے اے خود زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اے خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے، اصل اس کے معنی یہ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس سے لا علاج بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، عبادت کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، غلط عادتیں بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر غلط عادتیں ہیں، اس طرح کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اسی طرح گھر کے اندر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اسی طرح شوہر کی آپس میں نہیں بنتی، اور بیوی کے گھر میں اپنے سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، دیورانی کے ساتھ، دیورانیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں بنتی۔ گھر کے اندر یہ مسائل ہے تو یہ عمل تیر بہدف ہے، کیونکہ دیکھیں میٹھی چینی کی طرح سارے میٹھے ہو جائیں گے، آپ کو حیران کن اس کے رزلٹ ملیں گے، اور سارے حیران ہوں گے کہ اچانک ہمارا اجڑا ہوا گھر کیسے بسنا شروع ہو گیا، اچانک ہمارے رکے ہوئے کام کیسے ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے اس کلام کے اندر بہت زیادہ تاثیر و طاقت ہے۔ ایک تو یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے جب شروع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پہلے پڑھنا ہے، پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا مکمل، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک اس پہ خاص ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ حضور کے جدہ امجد، اور پھر یہ مہینے اور قربانی کا تعلق خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب اس مہینے کے اندر آپ اس عمل کو کریں گے اور درود پاک پڑھیں گے، اس کے ساتھ یہ سورت پڑھیں گے جس کے اندر قربانی کا ذکر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا خوش نصیب شخص شاید ہی کوئی نہ ہو۔ اور شفایابی کے لیے یہ عمل تیر کی طرح، کبھی لوگوں کا آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر، کبھی لو بلڈ پریشر، کبھی فلاں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ حسد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی عورت کا آپریشن ہے، بچے کا مسئلہ ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، وہ پڑھے یہ عمل، انشاءاللہ کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندگی والے، زندہ رہنے والے وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت موجود ہے، وہ نفسا نفسی موجود ہے، اس پر کبھی موت آئی نہیں، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے وابستہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں تو اسی کے کرم سے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو یہ سارا اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے۔ بذات خود وہ حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، اس کی صفت کے ساتھ ہم نے یاد کرنا ہے تاکہ ہماری بھی کھوئی ہوئی زندگی یہ ہمارے بحال ہو جائے، عزت کھوئی ہوئی بحال ہو جائے، اس میں جان آ جائے۔ تو دوستو، یہ وہ کمال کے اعمال ہیں جن کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کی ہے۔ ایک عالم دین کا قول تو یہاں تک ہے کہ وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے، یہ اس میں جلالی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جلالی ہو پھر اس کی تاثیر کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔
تو ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے لوگ اس کا اکثر ورد کرتے ہیں، ہر بیماری سے شفا کے لیے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے یا حیو یا قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والے۔ قائم وہ ذات ہوتی ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو، اور دوسرے اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتے ہوں، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اور جتنی بھی دیر یہ کائنات کا نظام ہے، یہ سارا میرے رب کا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان کے ناموں کے ساتھ یا حیو یا قیوم سے یاد کرنا ہے۔ آج وقت نکال لیں، کوئی بھی وقت خاص کر لیں۔ آپ انشاءاللہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ اسما اور یہ عمل، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ چینی جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے لوگوں کو تسخیر کا فائدہ دے گی، اور کیا کہ لوگ مسخر ہوں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بچھڑے ہوئے کو ملانے والا یہ عمل، باغی ہوئے کو گھر بلانے والا یہ عمل، اور ترقی کاروبار کو عروج پر لے جانے والا عمل ہے۔ قضائے حاجات کے لیے، اصول مرادات کے لیے، مقدمات میں کامیابی کے لیے اس جیسا عمل شاید ہی آپ نے پہلے کیا ہو یا آپ کو ملا ہو، اور گمشدہ چیزیں بھی اس کے ذریعے مل جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ رب کعبہ سے جو بھی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھیں گے، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ وہ ذات کہاں سے اسباب پیدا فرمائے گی۔ اللہ والو، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مٹھی چینی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھتے ہوئے اپنے رب سے اپنے حاجت، اپنی مراد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حج، نیت کے بغیر تو حج بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج نیت کر کے بیٹھو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، گھر چاہیے، گاڑی، نوکری، شادی، کاروبار، جو بھی آپ چاہتے ہیں نیت کریں، اور سب سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ ذات جب دیتی ہے تو اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آج اس نام مبارک کو پڑھتے ہوئے مٹھی بھر چینی پر اپنے رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کی اور میری عقل ناممکن کہتی ہے، وہ اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، اور اللہ جس کے حق میں کن فرما دیتا ہے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج اپنے حق میں کن فیکن کہلوانا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 6 سے 10 ذی الحج تک کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، اعتکاف کی نیت سے پڑھیں۔ اعتکاف سے مراد کہ آپ نے جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے یا حیو یا قیوم کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اتنی لاڈلی اور مجرب سورت ہے کہ اللہ والوں نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور فرشتے آپ کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کرنے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگے، جو بھی مانگے آپ کو مل جائے، آپ کی راتوں رات تقدیر بدل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالوں کامیابی مقدر ہو جائے۔ تو آج مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کو پڑھیں۔
یہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ ایک ہاتھ سے مانگیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج رب کعبہ سے مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی موجود ہے۔ حج کے پہلے عشرے کی قدر و قیمت کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے حج کے پہلے 10 دن کتنے فضیلت و برکت والے ہیں، ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دنیا کی ہر شے چھوڑ کر، اپنی دکان، دفتر، کاروبار کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں۔ جس کے 5 دن گزر چکے ہیں اور باقی 5 دن باقی ہیں، جو لاپرواہی میں گزر چکے، گیا وقت ہاتھ آ نہیں سکتا، لیکن جو وقت ہے، جو قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، ان میں لاپرواہی چھوڑیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے، وہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ایک بار اس قرآنی سورت کو میرے ساتھ بھی تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ضد کر کے مانگے گا۔ رزق مانگو گے، دولت مانگو گے، کامیابی کے لیے، شہرت کے لیے، آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن آج آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ میرا رب آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ آج چینی کا ایک ایک دانہ سورہ کوثر پڑھتے ہی کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جتنا پڑھو گے اتنی حاجتیں پوری ہوں گی۔ جس محبت سے پڑھو گے اللہ اس محبت کو 700 گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ حج کے پہلے عشرے میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو نیکی کی جاتی ہے، اس کا 700 گنا زیادہ ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ 1 لاکھ مانگو گے اللہ آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو مانگو۔ وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں، سارا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، کاروبار بند ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، سورہ کوثر کو پڑھیں، منگتے بن، بیکاری بن کر پڑھیں، فقیر بن کر پڑھیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اب سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو بھی حاجت آئے گی، جو بھی مراد آئے گی، آپ جو بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد پہ پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کے 2 اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد پہ پڑھ لیا جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ خود اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا غنی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں، آپ اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رزق اور دولت پہ برکتیں وسعتیں چاہتے ہیں، آپ اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ الصمد یا غنیوں کو پڑھیں۔ آج تک آپ نے یا غنیوں اللہ الصمد کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے ان دونوں اسم اعظم کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے،
اور اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ وہ نوکری جس کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جب اللہ دینے پر آئے تو نوکری گھر چل کر آتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یا غنیوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یا غنیوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا غنیوں ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد یا غنیوں، اللہ الصمد یا غنیوں، اللہ الصمد یا غنیوں 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اب یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد پہ پڑھنے ہیں۔ ان میں نہ تو آپ نے ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے، نہ ہی آپ نے تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک کھانا بنایا جاتا ہے، اب آپ کھانے میں ہر شے ملا دو، لیکن اگر نمک نہیں ڈالو گے تو کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی بھی لاپرواہی کی تو عمر کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی اور وظیفے کے بے شمار فائدے بھی ہوں گے۔ اب آپ نے سورہ کوثر، اللہ الصمد یا غنیوں کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اب چینی کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، کیونکہ تب تک کوئی وظیفہ، قرآن کی کوئی آیت، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں پھر کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا، کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب چینی کے دانوں کو آپ نے، اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، تو یہ چینی کسی بھی طرح سے ملا کر اس بندے کو کھلا دے، وہ بندہ آپ کا غلام، آپ کا متی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو رزق، دولت یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کیا ہے تو اس دم کی ہوئی چینی کو آپ نے کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دینا ہے، قبرستان میں پھینکوا دیں یا کسی درخت کے سائے میں پھیلا دیں جہاں کیڑے مکوڑے حشرات کھا جائیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے اور دیکھیں پھر آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔